वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो गुज़िश्ता रोज़ सदर आरिफ अलवी की तरफ से एक हम कह सकते हैं बयान सामने आया और उसकी वजह से हमारी सियासत में हम कह सकते हैं एक भौंचाल सा आया है। ये जो उनका बयान था, ये सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है जिसको एक ज़माने में हम ट्विटर कहते थे, अब एक्स कहते हैं, उसके ऊपर उन्होंने एक अपना जो पोस्ट थी वो पब्लिक की, और वो जो पोस्ट थी वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल के हवाले से थी। जो सदर हैं उन्होंने इस पोस्ट में कहा कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल है वो इससे इत्तेफाक नहीं करते थे। उन्होंने अपने स्टाफ यानी अमले को कहा कि बग़ैर दस्तखत इन बिल्स को वापस भेज दिए। उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि मैंने बारहा अपने अमले से पूछा और उन्होंने मुझे तस्दीक की कि दस्तखत के बग़ैर ये बिल्स जो हैं ये वापस भेज दिए गए हैं, मगर आज मुझे मालूम हुआ है कि मेरे अमले ने मेरी मर्ज़ी और हुक्म को मजरू किया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो वो है सबसे माफ़ी मांगते हैं जो भी इन बिल्स से, इन कवानीन से मुतासिर होगा, मगर मैंने उन बिल्स पर साइन नहीं किया। ऑब्वियसली उनका जब ये बयान सामने आया तो एक तूफ़ान सा मच गया। बहुत हम कह सकते हैं क्रिटिकल बिल्स थे, इन पे तनकीद भी बहुत हुई जब ये पार्लियामेंट से पास हुए, और फ़ौरन थोड़ी ही देर में जो निगरान हुकूमत है उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो निगरान वज़ीर क़ानून है इरफान असलम साहब, उन्होंने कहा कि ये बिल्स जो हैं 10 दिन थे इनकी मंजूरी के लिए और एतराज़ के साथ सदर वापस कर सकते थे, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और मुद्दत पूरी हो गई है तो अब ये कानून जो हैं ये बिल कानून बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि सदर के पास सिर्फ 2 इख्तियार होते हैं, या तो वो मंजूर कर सकते हैं या वो राइटिंग में जो उनके एतराज़ात हैं वो वापस भेज सकते हैं। तीसरा कोई रास्ता नहीं है, जो बकौल उनके सदर ने कहा। ये जो बात हुई इसके बाद ऑब्वियसली ये डिस्कशन जो थी वो जारी रही। बहुत से और जो सियासतदान हैं ख़ास तौर पे पीडीएम हुकूमत की तरफ से, उन्होंने भी इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ पेश किया। ज़्यादातर ने सदर के ऊपर तनकीद की। जो वज़ीर ख़ज़ाना साबिक़ इसहाक़ डार साहब हैं उन्होंने कहा कि आरिफ अलवी साहब को फ़ौरन इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। पीपल्स पार्टी की तरफ से शहरी रहमान साहिबा का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सदर के पास इस तरह ट्वीट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, वो भी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि उनकी नाक के नीचे बिल्स पर कोई और दस्तखत कर रहा है? फ़रतुल्लाह बाबर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उन्होंने थोड़ा सा एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ लिया। उन्होंने ये कहा कि एक ये दलेराना फ़ैसला था सदर साहब का, और उन्होंने 100 लफ्ज़ों से कम में जो बात की है उससे एक धमाका कर दिया है। इसी तरह बहुत से और बयानात सामने आए, मगर ऑब्वियसली जिसका भी बयान देखें साफ ज़ाहिर ये होता है कि जो भी एक तकसीम है हमारी जमातों पे, या जो हुकूमत में थे और जो अपोजिशन में है, तकरीबन जो जितना भी व्यू सामने आया है वो उन्हीं लाइंस पर आया है। जब वकला से भी बात की जाए या उनके आप बयानात सुने तो साफ ज़ाहिर है कि किसकी तरफ से इसकी जो है उन्होंने क्या कहा इस बिल के या आरिफ अलवी साहब के बयान के हवाले से। सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने कहा कि जो वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे भी साफ जाहिर हो गया कि बिल वापस नहीं भेजे गए। इससे कैसे ये पता चलता है कि सदर ने बिल की मंजूरी दी है? उन्होंने कहा कि ये कानून नहीं बन सकता। इसी तरह अली ज़फ़र साहब ने भी यही कहा कि ये बिल अभी कानून नहीं बना। जो साबिक़ अटॉर्नी जनरल है अशतर औसाफ, उनका ये कहना था कि अगर एतराज़ात सदर साहब ने लिख कर नहीं भेजे तो ये कानून बन गया है। इस सारे मामले पर हम बात करेंगे, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें इरफान कादिर साहब से और हम उनसे बात करेंगे जो ये सारा मामला रहा है, सदर साहब की जो पोस्ट सामने आई है और जो 2 अहम कवानीन के हवाले से उन्होंने बयान दिया एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए। जी इरफान साहब, किस तरह देख रहे हैं सर आप जो सदर आरिफ अलवी की तरफ से बयान सामने आया जो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हाईलाइट किया?
میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری چیز کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ صدر صاحب نے جو ٹویٹ کیا اس کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے ان کو کہا کہ اس کو غیر مؤثر کر دیں، ان افیکٹو کر دیں. تو صدر صاحب جو ہے اس طرح سے ایک بل اگر آیا ہو تو اس کو غیر مؤثر کر نہیں سکتے آرٹیکل 75 کے نیچے. اور انہوں نے ایک ایسی چیز کی جو کہ آئین میں نہیں لکھی ہوئی. ان کے پاس دو رستے تھے، یا وہ اس پہ اپنا تصدیق کرتے اس کو اس پہ اسینٹ دیتے، اور یا پھر اس کو ریکنسیڈریشن کے لیے واپس بھیجتے. یہ جو تیسرا رستہ انہوں نے اپنایا تو یہ آئین میں دیا نہیں ہوا. اور جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کہ صدر جو ہے وہ آرٹیکل 75 کی شق 1 اور شق 2 کے مطابق اپنے جو فرائض منصبی ہیں اس کی ادائیگی کرنے میں اگر وہ قاصر ہوں نہ کریں، تو پھر آرٹیکل 75 کی جو شق 3 ہے وہ اس وقت آپریٹو ہو جاتی ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر صدر اگر یا تو اسینٹ کرتے ہیں، اور اگر وہ انہوں نے نہیں کیا تو پھر وہ لا جو ہے وہ سمجھا جائے گا کہ اٹ از ڈیم ٹو ہیو بین اسینٹڈ. تو اس لیے یہ وہ جو ڈیمنگ کلوز ہے وہ اس وقت آپریٹو ہو جائے گی. اور یہاں پہ ڈیمنگ کلوز اسی لیے آپریٹو ہو گئی ہے کہ اگر صدر صاحب اگر اس کی روح یہ ہے کہ اگر صدر صاحب اس بل کا رستہ روکنے کی کوشش کریں، لیجسلیٹو پروسیس کو ہیمپر کرنے کی کوشش کریں، تو آئین اس چیز کو کی اجازت نہیں دیتا، اور آئین پھر اس کو ڈیم ٹو ہیو اسینٹڈ لفظوں کے ساتھ. عرفان صاحب، بٹ کچھ جو سینئر لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ڈیم ٹو ہیو بین ایکسیپٹیڈ، یہ دوسرا فیز ہے جب جوائنٹ پارلیمنٹ سے دوبارہ قانون پاس ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 10 دن کی جو قدغن ہے یہ فیز 1 میں نہیں اپلائی ہوتی. سر دیکھیں، خاموشی جو ہے نا اس کو سمجھا جاتا ہے نیم رضامندی. سر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کانٹریکٹ لا میں ہوتا ہے، ناٹ کانسٹیٹیوشنل میٹرز. نو بالکل کانسٹیٹیوشنل میٹرز میں ایسے ہی ہے. یہ تو اسپیسیفک پروویژن ہے کانسٹیٹیوشن کا نا. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں صدر صاحب اسینٹ کریں گے، یہاں ڈیم ٹو ہیو اسینٹڈ. ڈیم ٹو ہیو اسینٹڈ کی صورتحال صرف 2 کی نہیں ہے. ڈیم ٹو ہیو اسینٹڈ کی صورتحال جو ہے نا وہ ہر وہ صورتحال ہے جو کہ اسپرٹ دیکھے نا کانسٹیٹیوشنل پروویژن کا. اسپرٹ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ چیز کو لمبو میں نہیں چھوڑ سکتی. either it is assent or it is deemed to have assented. There is no third thing. یہ نہیں ہے، یا پھر ریکنسیڈریشن کے لیے بھیجیں، وہ دیٹس اے سیپریٹ میٹر. ٹھیک سر. جی عرفان صاحب، ہمیں کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، جمعیت علماء اسلام سے ان کا تعلق ہے، سینیٹر بھی ہیں، لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں. ویلکم ٹو دا شو کامران صاحب. کامران صاحب، آپ نے عرفان صاحب کی بات سنی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے کیس میں جہاں ایک تیسرے آپشن جس کی گنجائش نہیں ہے کانسٹیٹیوشن میں، اس کو اگر صدر ایکسرسائز کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر تو یہ جو قانون ہے یہ اب بن چکا ہے. وی ول سی دا پریزیڈنٹ از ہیونگ اسینٹڈ ٹو اٹ. سر آپ اتفاق کریں گے؟ دیکھیے، اس میں آرٹیکل 75 کے 2 حصے ہیں. 1985 سے پہلے کا جو حصہ تھا اس میں کچھ اور طرح سے تھا. اس میں 7 ڈیز تھا، اور 7 ڈیز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں پہلے پارٹ میں بھی ایسنٹ نہ کرنے کا جو ہے نا وہ کانسیکوینس جو ہے وہ لکھے ہوئے تھے. اور اب جو اس کے حصے ہیں 2 بن گئے ہیں. پہلے حصے میں جو ہے نا وہ اس میں اگر وہ نہیں کرے گا تو اس میں ایمبیگوٹی ہے، ابہام ہے. اور دوسرے حصے میں جو ہے وہ اس میں اگر وہ اعتراض لگا کے واپس کر دیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ جب جوائنٹ سیٹنگ سے واپس آئے گا تو پھر اگر وہ ایسنٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو پھر ڈیمنگ کلاس آ جائے گا، پھر ڈیم ٹو بی. مگر یہاں پہ سوال کچھ اور ہیں. سوال پہلے یہ ہے کہ صدر صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کو غیر مؤثر ہونے دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر صاحب کی کوئی انڈرسٹینڈنگ میں کوئی تھوڑا بہت فرق آ گیا تھا. مجھے جو مطلب جو دوستوں نے جو بھجوایا ہے انہوں نے کہا کہ اگر وہ ود ہیلڈ کرتے ہیں اپنی ایسنٹ تو یہ ڈیم کرے گا، یہ بھی ڈیمنگ کلاس میں آ جائے گا، اور وہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جیسے انہوں نے ایسنٹ کر دیا ہے. اسٹل جو ہے نا یہ کسی بڑی عدالت میں، دستوری عدالت میں اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے. اس میں ابھی تک رائے کو اپنی محفوظ رکھتے ہیں کہ شاید ہم اس میں کسی نہ کسی جگہ پہ ریپرزینٹ کر رہے ہوں کسی کو.
تو پھر تو ایک دفعہ اگر رائے دے دی جائے تو شاید پابندی آ جائے گی. مگر یہاں پہ لگتا یہ ہے آپ اس کو 2-3 چیزوں کو جو ہے نا وہ ملائیے آپ. عرفان صاحب، کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ اب ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں اس کو شاید کورٹ میں جانا پڑے گا اور اس کی تشریح کرنی پڑے گی، کیونکہ صدر صاحب نے، جیسے آپ نے خود کہا، انہوں نے ایک ایسا آپشن ایکسرسائز کیا ہے جس کی وہاں گنجائش نہیں ہے. ہاں، صدر نے سریہ نے ایک ایسی چیز کی ہے جو غیر آئینی ہے. انہوں نے کہا ہے اس کو انفیکٹو کر دیا جائے، یعنی ان ادر ورڈز وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پروسیس آف لیجسلیشن ہے اس کو آپ انفیکٹو بنا دیں، اس کو تھوٹ کر دیں. تو ایسی بات جب صدر کرے گا تو وہ پھر ڈیم ٹو ہیو اسینٹڈ میں تو آ سکتا ہے، لیکن وہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ لیجسلیشن کو صدر پاکستان جو ہے کسی طرح سے بھی روک دیں گے. صدر پاکستان لیجسلیشن کو روک ہی نہیں سکتے. نہیں سر، بٹ وہ گنجائش ہے نہیں ایک دفعہ، تبھی تو اس کے اندر یہ قانون اور آئین میں یہ گنجائش ہے کہ وہ دوبارہ واپس جائے گا، جوائنٹ پارلیمنٹ سے پاس ہوگا. نہیں، وہاں پہ وہ گنجائش تب ہوگی جب صدر باقاعدہ ریزنز دیں گے، لکھیں گے کہ یہ میں پارلیمان کو بھجوا رہا ہوں، پارلیمان اس کو ریکنسیڈر کرے اور پھر اس کے ویلڈ ریزنز دیں گے. صحیح کہ جی ان ریزنز کی وجہ سے یہ چیزیں ہیں ریکنسیڈر کرنے کی. بالکل. لیکن جہاں پہ انہوں نے یہ پروسیس ہی فالو نہیں کیا، پروسیس کو تھوٹ کر دیا ہے، ہی از ایکٹنگ انکانسٹیٹیوشنلی. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لیجسلیشن کو روکیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیجسلیشن مسٹ ٹیک افیکٹ. میرے جیسے بے وقوف انسان کے لیے بتا دیں کہ یہ نکے کے ابا، اماں اور نکا کون ہے سر؟ وہ سارے لوگ میرے اور آپ کی طرح جو ہے نا بے وقوف انسان نہیں ہوتے ہیں. تو وہ جن کو پتہ ہے سب کو، باقی نکے کا ابے کا بھی پتہ ہے اور اماں کا بھی پتہ ہے. تو وہ یہ حرکت جو ہے پی ٹی آئی نے سینٹ میں بھی کی تھی، اور خواجہ آصف کے اس حوالے سے کہ انہوں نے ہماری ان بہنوں کو جو کہ دونوں ایوانوں کی ممبر ہیں ان کے بارے میں کچھ الفاظ کہے تھے، اور اس بہانے سے وہ باہر نکل گئے تھے، یعنی وہاں پہ بھی اپوز نہیں کیا تھا. تو اب آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ پی ٹی آئی نے سینٹ میں کیا کیا، نیشنل اسمبلی میں تو ان کے لوگ نہیں تھے، صدر صاحب نے کیا کیا. جب یہ کڑیاں آپ ملائیں گے تو کچھ نتیجے جو ہے نا وہ اخذ ہونے شروع ہو جائیں گے. اب سب کو خوش نہیں کیا جا سکتا، جب آپ سب کو خوش کرنے جاتے ہیں تو وہ تکلیف سے ہو جاتی ہے بات. سر بٹ آپ مجھے بتائیں کہ ان قوانین کا کیا ہوگا؟ یہ پاس ہو گئے ہیں آپ کے خیال میں، یہ قانون بن گئے ہیں، یا ابھی بھی کوئی ابہام باقی ہے؟ جیسے عرفان قادر صاحب کہہ رہے ہیں دیز آر ناٹ لا، دیز آر ناؤ لا. کوئی اب کنفیوژن کی ضرورت نہیں. میں ان لوگوں میں ہوں، میں شاید تعصب کا شکار ہوں، مگر میں ان لوگوں میں ہوں جو ان قوانین کی مخالفت کرتے رہے. تو تعصب کا شکار شخص، اس کی رائے میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اگر غلطی ہوئی تو مجھے معافی دیجیے گا، مگر سٹل میری رائے یہ ہے کہ یہ آرٹیکل اگر قانون بن گئے ہیں تو آرٹیکل 8 کے پیرامیٹر پہ چیلنج ہو سکتے ہیں. مگر ابھی بھی میں اس بات میں میری رائے یہ بنتی ہے کہ چونکہ آرٹیکل 75 کے دوسرے حصے میں کلیئرٹی کے ساتھ لکھا گیا ہے، تو پہلے حصے میں اگر کلیئرٹی نہیں ہے تو صدر کی غلطی، جو انوسنٹ غلطی، ایک معصوم شخص کی غلطی ہے، اس معصوم شخص کی غلطی کو تسلیم کر لینا چاہیے اور اس کو لا نہیں کہنا چاہیے. مگر میرا جو ہے نا میرا اوپینین یہاں تعصب کا شکار ہو سکتا ہے. عرفان صاحب، آپ نے سنا سر کامران صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے خیال میں ابھی بھی گنجائش ہے سر. کیا پھر ہم اس کو اب کورٹ میں چیلنج، تو پاکستان تحریک انصاف ویسے بھی کہہ رہی ہے کہ کرنا پڑے گا. سو ڈو یو تھنک کہ یہ اب گنجائش ذرا زیادہ ہو جائے گی صدر صاحب کے اس بیان کے بعد فار دا کورٹس ٹو آبجیکٹ ٹو دیز لاز؟ دیکھیں، کامران صاحب نے جو بات کی ہے نا وہ کی ہے اور پیرائے میں کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آرٹیکل 8 جو ہے اس کو اگر ملوز خاطر رکھیں تو یہ جو قانون ہے ان کے مطابق یہ آئین کے دھارے پہ پورا نہیں اترتا. لیکن انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا ہے کہ میں جب یہ کہتا ہوں تو میں تعصب کا شکار ہوں، کیونکہ میرا یہ ایک ویو بن گیا ہے. اس وقت جو ایشو ہے اس کے اوپر ان کا ویو بالکل کلیئر ہے، اور وہ یہی ہے کہ صدر نے گو کے اسینٹ نہیں کیا، صدر نے ریکنسیڈریشن کے لیے بھی نہیں بھیجا، اور صدر نے جو بھی کیا ہے وہ نہیں کیا جو آئین جس چیز کا تقاضا کرتا ہے. تو جب بھی صدر کسی چیز میں یعنی اس میں وہ کمی ہو، وہ آئین کے مطابق کوئی چیز نہ کی گئی ہو، تو پھر وہ جو قانون ہے وہ بن جائے گا. اور یہ میرے نزدیک یہ قانون جو ہے بن چکا ہے. ہاں، اگر یہ آن دا ٹچ سٹون
ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक डाउन होता है, वो सेपरेट मैटर है। अच्छा, वो सेपरेट मैटर है, वो सेपरेट है, वो कोर्ट कर सकती है, वो तो कोर्ट कर सकती है अगर वो स्ट्राइक डाउन करते हैं। लेकिन देखना ये है कि आया वो फंडामेंटल राइट से मुतसादम होगा। लेकिन जो भी सूरत हाल होगी। कामरान साहब, सर आपने सुनी इरफान कादिर साहब की बात? इतना तो सर वो मैं अब क्या कहूँ, डरती हूँ कहते हुए कि शायद उनको भी लगता है कि चैलेंज तो ये होगा और स्ट्राइक डाउन भी हो सकता है, मगर वो कह रहे हैं कि बेंच जो है वो मुनासिब होना चाहिए। नहीं, ये देखिए, बेंच मुनासिब हम इस तरह से इसको जो है ना रीफ्रेज करते हैं। मैं वही बात करता हूँ जो इरफान कादिर साहब कह रहे हैं, मगर मैं भी आपकी तरह डरपोक आदमी, तो डरते डरते बात करता हूँ। मेरा कहना भी यही होगा कि फुल कोर्ट होनी चाहिए। फुल कोर्ट के बगैर जो है वो कंसेंसस नहीं आएगा। कौम पहले से डिवाइड हो चुकी है। मैं ये नहीं कहता कि बेंच, कोई भी बेंच गैर मुनासिब होता है, मगर ये जो है ना वो कंसेंसस नहीं आएगा और कौम मजीद तकसीम हो जाएगी। बेहतर ये है कि सारे जजेस सर जोड़ के बैठे, कौम को इस बहरान से निकालने की कोशिश करें। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने में गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब से और हमें ज्वाइन किया है सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने, ये सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जी अली ज़फ़र साहब, सर अभी तक हम गुफ्तगू कर रहे थे इरफान कादिर साहब और कामरान मुर्तज़ा साहब से और दोनों ने कहा कि जो सदर साहब ने कदम उठाया है वो उनके ख्याल में बिल्कुल उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। सर उनके पास जो ऑप्शंस थे वो ये थे कि वो लिख के कुछ एतराज़ करते या वो एक्सेप्ट कर लेते। ये जो उन्होंने तीसरा रास्ता अपनाया है, तो सर दोनों कह रहे हैं कि इसमें ये दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। सर आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसको थोड़ा सा हम आर्टिकल 75 देखते हैं, जो कि आर्टिकल 75 ही इस सारे मामले का हल है। आर्टिकल 75 आसपास 2 स्टेजेस पे है। स्टेज 1 वो स्टेज है जहां सबसे पहले एक बिल प्रेसिडेंट साहब को दिया जाता है, वो पास हो जाता है नेशनल असेंबली और सेनेट से, और वो प्रेसिडेंट साहब के पास चला जाता है। जब वो प्रेसिडेंट साहब के पास जाता है तो आइन कहता है उनके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो उसको असेंट कर लें, यानी उसको साइन कर लें, उसको एक्सेप्ट कर लें, और अगर वो साइन कर देते हैं तो वो कानून बन जाएगा। या दूसरी ऑप्शन उनके पास ये है कि वो वापस उसको भेज दें कमेंट्स के साथ। प्रेसिडेंट साहब ने इसको सबसे पहले तो साइन नहीं किया। ये हकीकत है, ये फैक्ट है जो कि हुकूमत ने भी माना और उनकी नोटिफिकेशन में भी माना गया है कि साइन नहीं हुआ। अगर साइन नहीं हुआ तो वो असेंट नहीं हुआ, और असेंट नहीं होता तो फिर वो कानून नहीं बना। यहाँ हम थोड़ी देर रुक जाते हैं। अब आइडियली प्रेसिडेंट साहब को चाहिए था कि वो इसको अगर साइन नहीं किया, लॉ नहीं बना, तो वो उसको जॉइंट पार्लियामेंट को राइटिंग में वापस भेज देते, और वापस भेजते। तो सर ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया सर? जी, अब उन्होंने उनसे ये लेटर से कि एक गलती हो गई, उन्होंने ये वापस नहीं भेजा साइन करके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कानून बन गया। इसका मतलब ये है कि वो एक गलती है लेकिन कानून नहीं बना। अब कानून कैसे बनेगा, ये सवाल होना चाहिए आपका। अब बिल्कुल ठीक, स्टेज 2 पे आके बनता है। वो स्टेज 2 आर्टिकल 75 कहती है कि जॉइंट पार्लियामेंट अब बैठेगा, जॉइंट पार्लियामेंट भेजेगा वापस प्रेसिडेंट साहब को। अली ज़फ़र साहब, सर माफ करिएगा मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। सर बिफोर आई मूव टू कामरान मुर्तज़ा साहब, सर ये बताइएगा, सदर साहब ने अपने सेक्रेटरी की खिदमात वापस कर दी हैं, क्या इसको हम जोड़ें विद व्हाट ही सेड द अदर डे कि उनके अमले ने उनको सही बात नहीं बताई, स्टाफ ने? देखिए, नहीं, स्टाफ का तो जो मामला है वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे प्रेसिडेंट साहब के नीचे एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे अगर वो गलती करता है, उन्होंने अगर कहा अपनी सेक्रेटरी को या एडमिनिस्ट्रेशन के और स्टाफ को कि आप ये मेरा भेज दें वापस, और कमेंट्स उन्होंने उनको दे दिया और उन्होंने नहीं भेजा, तो ये फिर स्टाफ की गलती है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे उसको उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो सर ये यही लग रहा है ना, दिस इज लुकिंग लाइक दैट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। जी, तो वो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। लेकिन मेरा पॉइंट, वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुझे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लकूना है या प्रॉब्लम है, उसके साथ मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं। मैं
یہ سمجھنا چاہتا ہوں یا یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ قانون تو بنا نہیں. بالکل ٹھیک سر, اگر یہی نقطہ آپ اجازت دیں تو ہم کامران صاحب کے پاس لے کے جائیں. کامران صاحب, علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں یہ قانون نہیں بنا, غلطی کی صدر نے, یہ وہ کنسیڈ کر رہے ہیں, پر وہ کہتے ہیں قانون نہیں بنا. تو وہ پھر اللہ پاک سے اور لوگوں سے اس کی غلطی کی معافی مانگ رہے ہیں. جی سر, اور غلطی بھی ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ ہم بڑے ہو کے یہ بنیں گے, تو یہ 5 سال میں اور پوری اس عمر میں مزید بڑے ہو کے کیا بنیں گے پھر؟ صدر تو بن گئے, اور اس بڑے ہونے کے بعد بھی اگر انہوں نے غلطی کی ہے اور اس طرح کی فاش غلطی کی ہے, دیکھیے باقی اچھا چلے ایک اور اس کو اس پراپوزیشن کو ایک اور اینگل سے لیتے ہیں. ویسے یہ معاملہ دو اس میں دو اس کے حصے ہیں, علی درست کہہ رہے ہیں, مگر پہلے والے حصے کو جب لیتے ہیں نا تو باقی 13 بل اور بھی واپس کیے نا جی, تو ان جن کو بھی واپس کیا ان پہ اعتراضات لکھے نا علی صاحب, ان پہ لکھے نا, تو ان پہ جب لکھے تو اور اس پہ نہیں لکھے تو پھر وہ بات وہی آئے گی کہ نکے کے ابا کو بھی خوش کیا, اماں کو بھی خوش کیا اور نکے کو بھی خوش کر دیا. علی صاحب جو ان کا خیال یہ تھا کہ اس طرح سے میں یہ نتیجہ نکالوں گا, پھر یہ انٹرپریٹیشن کے لیے چلا جائے گا, کورٹ میں چلا جائے گا, باقی دن میرے جو 10-20 دن رہ گئے یا اس کے بعد آرٹیکل 44 کی آڑ میں جو ہے میں باقی ریمیننگ پیریڈ جب تک نئے صدر نہیں آتے ہیں میں نے جتنا وقت بھی گزارنا ہے وہ اسی میں گزارنا. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے علی وزیر کا, سابق پارلیمنٹیرین ہیں, اور ایمان زینب جو حاضر مزاری جو ایک لائر ہیں ہیومن رائٹس کی, ان دونوں کو ویکنڈ پر اریسٹ کیا گیا تھا. ایک جلسہ ہوا اسلام آباد کے قریب, اس میں دونوں موجود تھے, اس کا حصہ انہوں نے لیا. اس کے بعد ان دونوں کو اپنی رہائش گاہوں سے اریسٹ کیا گیا تھا رات کے وقت. آج ان کو پیش کیا گیا عدالت میں, اور عدالت نے بغاوت, دھمکانے اور اشتعال پھیلانے کی جو الزامات ہیں اس میں ان کی 3 دن کی ریمانڈ جو ہے وہ CTD کو دے دی گئی ہے. اتوار کے روز بھی ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا. اس دن ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ایمان جو ہیں, جو ایک خاتون ہیں, ان کو ان کے نائٹ سوٹ میں جس طرح گرفتار کیا گیا تھا اسی طرح عدالت میں پیش کیا گیا. اور وہاں ان کی والدہ جو خود ایک وفاقی وزیر رہ چکی ہیں, انہوں نے بتایا کہ جب پولیس اریسٹ کرنے آئی تو انہوں نے موقع بھی نہیں دیا ایمان کو کہ وہ اپنے کپڑے تبدیل کر سکیں. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے جبران ناصر صاحب, ماہر قانون, سماجی کارکن ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. جی سر, یہ معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں, آج جب ان کو کورٹ میں پیش کیا گیا تو ان کے اوپر جو الزامات لگے ہیں وہ انسداد دہشت گردی کے حوالے سے ہیں, اور کہا یہ کیا ہے کہ انہوں نے PTM کی جو باقی قیادت ہے اس کے ساتھ مل کے لوگوں کو بغاوت, خانہ جنگی, سول نافرمانی اور مسلح جد و جہد کی ترغیب دی ہے. اینڈ کہا جا رہا ہے کہ آبویسلی سخت تقریریں ہوئی تھیں اس رات جلسے میں, اور اس کی وجہ سے یہ ان کے اوپر الزامات لگے. السلام علیکم جی, پہلے تو مدعو کرنے کا بہت شکریہ. آپ کی نالج میں ہوگا کہ یہ اس حوالے سے ایمان مزاری صاحبہ پہ پہلا مقدمہ نہیں ہے. پہلے بھی ان کے اوپر کچھ کلمات ادا جو انہوں نے کیے تھے آرمی اور آرمی چیف کے حوالے سے, جب ان کی والدہ کو غالباً گرفتار کیا گیا تھا تو ایک مقدمہ ہوا تھا جو کہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے بعد قواش ہو گیا تھا. اور ابھی بھی جو کم سے کم تقاریر ہم نے دیکھی ہیں آن لائن جو ہمیں نظر آئی ہیں, اس میں مجھے یہ تو نہیں نظر آیا کہ یہ کوئی موٹیویشن تھی یا غداری کی طرف ترغیب تھی, مگر اس طرح کے سیڈیشن کو ریلیٹڈ لاز یا بغاوت کو لے کے لاز کے اوپر صحافیوں پہ اور ایکٹیوسٹ کے اوپر جو FIRs کٹنے کا سلسلہ ہے, یہ ابھی PDM حکومت کا, یہ یعنی نگراں حکومت کا نہیں, یہ کم سے کم کئی سالوں سے جاری ہے. اور خاص طور پہ اسلام آباد سے تو کئی صحافی ہیں جن کے ساتھ یہ ہو چکا ہے. علی وزیر کے ساتھ بھی یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. علی وزیر کئی بار جیل بھگت چکے ہیں, الگ الگ صوبوں میں بھگت چکے ہیں, اور ان کو ہر بار تقریر کے اوپر ایسا کوئی نہ کوئی مقدمہ فیس کرنا پڑتا ہے. انفارچونیٹلی ایون دو تھوڑی بہت ہمت لاہور ہائی کورٹ نے دکھائی جب انہوں نے سیڈیشن لاز ملک کے معطل کر دی اور کہا کہ جو 120 PPC ہے وہ غیر آئینی ہے اور پاکستان کو کلونیل لا سے باہر آ جانا چاہیے. مگر ابھی تک میرے خیال میں کلیئرٹی پارلیمنٹ کی طرف سے یا جوڈیشری کی طرف سے نہیں آ سکی
کہ محض تقریروں کے اوپر جس کے اندر آپ اپنی کوئی پولیٹیکل ڈسینٹ یا اپنی کوئی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اس کے کیا معنی نکالے جا سکتے ہیں اور کیا آپ کو اسی کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے جس کٹہرے کے اندر ہم پراپر پریسکرائبڈ ٹیرر آرگنائزیشنز کو کرتے ہیں. یقینی طور کے اوپر جب آپ ایسی پالیسیوں پہ تنقید کر رہے ہیں جن پالیسیوں کے نتیجے کے اندر لوگوں کی جانیں گئی ہیں یا لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں یا لوگ دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں اور آج تک ہو رہے ہیں یا لینڈ مائنز کا شکار ہوئے ہیں یا آج تک ہو رہے ہیں یا ان کو اغوا برائے توان کی طرح ہراساں کیا جا رہا ہے چونکہ ایسے گروپس وہاں پہ کھلے گھومتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ شاید اسٹیج پیٹرنیج حاصل ہے کہ نہیں مگر یہ کلیمز آتے ہیں تو اس طرح کی ڈسینٹ کے اوپر آف کورس لفظ تلخی استعمال ہوں گے مگر جس طریقے سے یہ ریڈ کی گئی ہے اور صرف یہ نہیں آپ پچھلے 4-5 مہینوں میں جتنی بھی ریڈیں کی گئی ہیں چاہے وہ 9 مئی سے ہو کسی اور حوالے سے ہو پولیس کو جس طریقے کا فری ہینڈ اس وقت ملک کے اداروں سے ملا ہوا ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو ایک اینگل ہوتا ہے سی ایس ایس آفیسز میں میرے خیال میں وہ ختم ہو چکا ہے اور وہ آئی جی اسلام آباد ہوں یا وہ آئی جی پنجاب ہوں وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھ رہے. بالکل ٹھیک. اب صرف ایک بات خاص طور پہ ایمان کے حوالے سے اگر میں پوچھوں کہ بہت یہ بھی تنقید ہوتی ہے کہ ہمارے اب قوانین جو ایسے ہیں کورٹس کے فیصلے ایسے ہیں خواتین کے لیے بیل لینا بہت آسان ہے اور آٹومیٹکلی کہتے ہیں اب پہلی ہیئرنگ پہ ہی ہو جانا چاہیے. دیکھیے بیل کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا بڑا سیمینل کیس ہے ظاہر جعفر کا جن کی والدہ کو اس بات پہ بیل دی گئی تھی چونکہ وہ خاتون ہے اور اس کے بعد ایک اور کیس کے اندر بھی سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ بغیر جرم کی کیٹیگری دیکھے ہوئے خواتین کو بیل دینی چاہیے چونکہ ہمارے CRPC کے اندر بھی بیل کے قوانین میں خواتین کے لیے خاص ایکسیپشن ہے. مگر میں یہاں پہ اگین آپ کے سامنے ایک ریفرنس رکھنا چاہوں گا کہ میری نالج کے مطابق جو کم سے کم وکیلوں کی طرف سے بیان کیا گیا ہے بہت ساری ایسی خواتین جو 9 مئی کے بعد گرفتار ہوئی تھیں ان کو 1 مہینے سے اوپر ہو گیا مگر اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ کے اندر بیل نہیں مل رہی تھی. آج غالباً 21 تاریخ کو ان کی بیل کی سماعت ہونی تھی جس کا آؤٹ کم مجھے نہیں پتا. تو یہ لاز بھی بڑے کلیئر ہیں سپریم کورٹ کی اس میں ہدایت بھی بڑی کلیئر ہے.